बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हुकूमत साजी के हवाले से होने वाला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अजलास किसी फैसले पर पहुंचे बगैर एक दिन के लिए मुलतवी हो गया है और आज 13 फरवरी को दोपहर 3 बजे अजलास दोबारा होगा। मुख्तलिफ तजावीज़ जो सामने आई हैं उन पर भी बात करेंगे और फिर मियाँ शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को एक इम्तिहान में डाल दिया है। एक दिन पहले रात को यानी 11 और 12 फरवरी की रात गए एक फ़ोन आता है और उसके जवाब में जो शहबाज शरीफ ने कहा उससे इनके गवारे से हवा निकल गई। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने 18 मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो ज़्यादातर PTI के उम्मीदवारों ने, जो शिकस्त खोरदा उम्मीदवार हैं, उन्होंने दायर की थी, वो मुस्तरद कर दी हैं, नाकाबिल समाअत करार दे दी हैं। ये जो दरख्वास्तें थी 18, इनको बड़ी उम्मीद थी इस हवाले से कि जनाब शायद कोई लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आने वाला है, इलेक्शन कलअदम होने वाले हैं इन लोगों के। वो कौन कौन सी दरख्वास्तें थी? एक तो ये कि सलमान अकरम राजा सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने अपने मद्दे मुकाबल उम्मीदवार जो ओन चौधरी साहब हैं उनकी जीत को उन्होंने चैलेंज किया था। सबका एक ही जो मौक़िफ़ था वो सबका एक ही था कि जनाब जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फराहम करते हैं रिज़ल्ट, वो और जो फॉर्म 47 जो RO जारी करता है उनको कंपाइल करता है 45 को और फिर वो तदवीन के बाद रिज़ल्ट जारी करता है, वो कहते हैं ना उनमें फ़र्क है। और ये सबका ही उसमें था, पॉइंट था। और इसमें मरीम नवाज़ के इलेक्शन को भी चैलेंज किया गया था और वो किया था शहजाद फारूक साहब ने, और वहाँ दौरान समाअत बड़ी अजीबोगरीब बात भी की उनके वकील ने। ना महारानी मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ हम इलेक्शन लड़ रहे थे, ये इनके वकील ने कहा, शहजाद फारूक ने, आफ्ताब बाजवा साहब ने। तो बहरहाल उस पर फिर उन्होंने रिएक्ट किया, जो आज़मगीर तारड़ थे मुस्लिम लीग नून के वकील जो हैं उन्होंने, और जज साहब ने भी कहा कि यार अगर इस तरह की आपने ज़बान इस्तेमाल करनी है ना तो फिर मैं आपका केस ही नहीं सुनूंगा। अच्छा, फिर जो रेहाना डार साहबा हैं उन्होंने आसिफ ख्वाजा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की हुई थी और अब्दुल अलीम खां का इलेक्शन चैलेंज किए हुए थे इन लोगों ने। इस तरह मुख्तलिफ नौइयत की 18 दरख्वास्तें थी जो खारिज कर दी गई। वो खारिज क्यों हुई हैं? और फिर एक दरख्वास्त एक इश्तियाक चौधरी नाम के वकील ने फ़ाइल की हुई थी, वो थी मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ NA 130 से उनकी कामयाबी के ख़िलाफ़। वो तो दरख्वास्त जो है दफ्तर ने वापस कर दी कि जनाब आप मुतासरा फ़रीक ही नहीं है, आपकी दरख्वास्त जो है काबिल समाअत ही नहीं है। और इसी तरह ये जो 18 दरख्वास्तें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये भी नाकाबिल समाअत करार दी। अब कानून ये है, जज साहब ने मुख्तलिफ जो अदालती फ़ैसले हैं उनका हवाला भी दिया है। इसमें कानून ये है कि 199 के तहत यानी रिट जुडिक्शन में जब आप जाते हैं हाई कोर्ट में तो वो उसी सूरत में जा सकते हैं आप कि आपके पास अपील का हक भी नहीं है और दाद रसी का कोई फ़ोरम भी मौजूद नहीं है। अगर दाद रसी का कोई फ़ोरम मौजूद ना हो और जो कानून की अमलदारी है वो मुतासर हो रही हो तो फिर आप 199 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट से, किसी भी हाई कोर्ट से रिज्यू कर सकते हैं, जनाब कानून पर अमल करवाया जाए रिट जुडिक्शन में। तो एक तो ये कि मतबादल दाद रसी का मतबादल फ़ोरम मौजूद ना हो तब आप जा सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर ये वाक़याती तनाज़ा हो और शहादतों का मतकाज़ी हो जिसमें शहादतें मतलूब हों तो फिर भी रिट जुडिक्शन में आप हाई कोर्ट से रिज्यू नहीं कर सकते। इस मामले में इनका तनाज़ा जो है ये वाक़याती भी है और मतबादल फ़ोरम भी मौजूद है। और वाक़याती इस तरह के ये कह रहे हैं जनाब हमारे पास जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक इतने हमारे नंबर बनते हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं ये जो ओरिजिनल 45 फार्म है उसमें ये है जो रिज़ल्ट कंपाइल किया गया है और जो RO ने जारी किया है फार्म 47 पे, तो वो जनाब हमारा ठीक है, वो कहते हैं हमारा ठीक है। ये एक वाक़याती आप कह लें तनाज़ा, और इसमें शहादतें तलब करनी पड़ेंगी अगर अदालत ने ये मामले को इसको देखना है। और दूसरा ये कि ये जो मामला है कानून के तहत और आइन के तहत, इसको हल करने का इख्तियार जो है वो उन्होंने, जज साहब ने वो तमाम कवानीन
اور جو پروسیجر ہے الیکشن کمیشن کا، اس حوالے سے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کا ذکر کیا ہے انہوں نے اپنے فیصلے. ان کا جناب یہ تو آپ اب اگر یہ گنتی شنتی کا کوئی رولا شولا ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ ہے، یہ تنازع ہے، تو پھر آپ کو رجوع کرنا ہوگا. ایک فورم موجود ہے آپ کے پاس الیکشن کمیشن کا، آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں. اور وہ جو فیصلہ جاری کیا ہے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پہ، یہ پی ٹی آئی والے بھی بڑے عجیب پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. جب سلمان اکرم راجہ نے یہ درخواست فائل کی نا، تو میری بات ہوئی ان کے ایک وکیل صاحب سے، وہ جو سلمان اکرم راجہ کے وکیل نہیں تھے لیکن پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ یہ تو قابل سماعت ہی نہیں ہے، قابل پذیرائی نہیں ہے درخواست. تو پھر یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیسے انہوں نے انٹرٹین کر لی جسٹس علی باقر نجفی نے، اور نوٹس بھی جاری کر دیا، تو آر او کو بھی بلا لیا اور سٹے بھی کر دیا کہ جناب جو فارم 47 ہے اس کا رزلٹ اناؤنس نہ کیا جائے. لیکن اب تو وہ خارج ہو گیا، وہ سٹیج 2 بھی گیا. تو انہوں نے کہا لو کمال ہو گئی یار، وہ سینئر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ سلمان اکرم راجہ کے برادر نسبتی ہیں. آپ اس چیز کو نہ بھولیں. او بھائی میرے جج صاحب کا اس معاملے سے، اس کیس سے کیا تعلق؟ ان کے پاس تو کیس لگ ہی نہیں سکتا تھا. شمس محمود مرزا کی وہ بات کر رہا ہے، وہ شریف آدمی ہے، ایم ہی اس کو بدنام کہ جناب وہ دیکھ لیں نوٹس نہیں ہو گیا، اب باقیوں پہ ہوں گے. یہ اس دنیا میں رہتے ہیں. اور وہ جو انہوں نے سلمان اکرم راجہ والی درخواست ہے، وہ اس کا جو فیصلہ کیا ہے وہ 11 صفحات پر مشتمل ہے. آخری صفحہ جو ہے ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پہ، اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جناب آپ کے پاس متبادل فورم موجود ہے اور یہ واقعاتی تنازع ہے، شہادتوں کا معاملہ ہے، تو یہ ناقابل سماعت ہے. یہ اور پھر انہوں نے جو ججمنٹس کے حوالے دیے کہ جو خاص طور پہ الیکشنز کے معاملے ہیں ان میں تو جو تنازعات ہیں ان میں تو عدلیہ کو، ہائی کورٹس کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، وہ اس میں مداخلت ہی نہیں کر سکتی. اس طرح کے فیصلے موجود ہیں ان کا. ایک تو یہ ناقابل سماعت، اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ قانون اختیار دیتا ہے کہ آپ ایک عرضداشت جو ہے، جو آپ کا تنازع ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے ایک درخواست دیں الیکشن کمیشن میں. اور پھر تیسرا نقطہ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس تنازع کے تصفیے کا مکمل اختیار ہے. وہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے تو آپ ہمارے پاس کیا لینے آ گئے؟ مطلب اس کا یہ ہے. اس بنیاد پہ یہ درخواستیں جو ہیں، تمام درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں، اور اب یہ پھر الیکشن کمیشن میں جائیں گی. اور الیکشن کمیشن، نواز شریف نے بھی جو مانسہرے والا الیکشن ہے وہ الیکشن کمیشن میں اس کا رزلٹ چیلنج کیا ہوا ہے نا کہ جناب ہمیں پتہ نہیں کتنے حلقے جو ہیں ان کے فارم 45 ہی نہیں ملے، جاری نہیں کیے گئے، لیکن رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا، فارم 47 جو ہے وہ جاری کر دیا گیا آر او کی طرف سے کہ جناب رزلٹ کمپائل ہو گئے. تو انہوں نے ان لوگوں کو بھی اب الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا پڑے گا. اب آتے ہیں جناب، باتیں چل رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایم کے ایم کا وفد بھی مل کے گیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی آج رابطہ کیا ہے میاں نواز شریف نے، اور پھر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مذاکرات ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے ایک دن پہلے شہباز شریف اور ان کی قیادت میں ایک وفد گیا تھا بلاول ہاؤس لاہور میں، اور آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کی ملاقات ہوئی تھی. اور پھر وہاں بہت سارے جو فارمولے تھے حکومت بنانے کے ان پہ غور کیا گیا. ایک تو یہ باتیں ہو رہی تھی جناب 2.5 سال دونوں کر لیں، جیسے کہ 2013 کے الیکشن کے بعد جو قوم پرست جماعتیں تھیں بلوچستان کی ان کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ 2.5 سال آپ کریں، جس کے بعد وہ ڈاکٹر مالک کو نہیں بنا دیا گیا تھا 2.5 سال کے لیے، اور وہ 2.5 سال کے بعد پھر ثناء اللہ ظاہری نے بننا تھا جو نون لیگ کے تھے، وہ بن بھی گئے تھے، لیکن بعد میں پھر وہ جو بلوچستان عوامی پارٹی بنا دی گئی اور زرداری صاحب بیچ میں کود پڑے تھے، اور پھر وہ ان کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ قائم نہیں رہ سکے تھے. تو اس طرح کا کو پھر اس پہ وہ جو بادشاہت ہوئی، وہ جو کہا گیا جناب اگر 3 سال کسی اور کو حکومت مل جاتی ہے، نون لیگ کو پہلے مل جاتی ہے، تو جو بھی سخت فیصلے ہیں وہ تو انہوں نے لینے ہیں. اور بعد میں
ان کو مل جاتی ہے پیپلز پارٹی والوں کو، اور وہ 2 سال عوام کو ریلیف دے دیں، تنخواہیں بڑھا دیں، یہ کر دیں، بجلی کی قیمتیں کم کر دیں، کچھ اور کر دیں، تو پھر وہ زیرو ہو جائیں گے، یہ ہیرو ہو جائیں گے۔ جو بھی جماعت پہلے لے گی وہ کہتے ہیں قابل عمل نہیں ہے، وہ پہلے ہی مرحلے میں وہ بات جو ہے نکل گئی ہوئی ہے، وہ اہمی باتیں جو ہو رہی ہیں بس اہمی باتیں ہو رہی ہیں، وہ اب بادشاہت نہیں ہے۔ پھر معاملہ یہ تھا کہ جناب وزیر اعظم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور صدر صاحب زرداری صاحب ہوں گے، اور پھر کچھ آئینی عہدے انہوں نے مانگے تھے پیپلز پارٹی والوں نے، اسپیکر دے دیں، چیئرمین سینٹ دے دیں، ایک آدھ صوبے کا گورنر دے دیں، اس طرح انہوں نے، اور ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ جناب ہمیں جو کراچی کا گورنر ہے سندھ کا، وہ گورنر جو ہے وہ ایم کیو ایم سے ہوگا، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں وہاں ہوئی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے، ہم اپنی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے پیپلز پارٹی کی، وہاں یہ معاملات رکھیں گے۔ یہ جب 11 تاریخ کو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ملاقات میں طے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد 11 اور 12 جنوری کی رات گئے 12-1 بجے کے قریب ایک اہم شخصیت کا، پیپلز پارٹی کے اہم لیڈر کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں جو ان کے رہنما ہیں، ان کا فون آتا ہے میاں شہباز شریف صاحب کو۔ اور آپ کو یاد ہوگا اپنے ایک ولاگ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ زرداری صاحب کو صدارت کی پیشکش کرتے ہیں تو وہ الٹا دیں گے، ان کے اوپر الٹ دیں گے یہ جو تجویز ہے، اور وہ کہیں گے جناب ٹھیک ہے بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان کو آپ وزیر اعظم بنا دیں، اور صدر جو ہے وہ بن جائیں نواز شریف۔ وہ بالکل ایگزیکٹ وہی فون میاں شہباز شریف صاحب کو آتا ہے 11 اور 12 کی فروری کی درمیانی شب 12 بجے کے بعد، یعنی لیٹ نائٹ وہ فون آتا ہے۔ تو اس پہ جناب میاں شہباز شریف صاحب شاید انہوں نے پہلے اس پہ ہوم ورک کر کے رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ کہا جناب بالکل ٹھیک ہے، آپ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنا دیں، ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ اور فوراً انہوں نے بات مان لی۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جس نے حکومت بنانی ہے اکثریت بھی اس نے شو کرنی ہے، جیسے ہم تمام جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کو ساتھ ملایا، تقریباً بات طے ہوگی ہوئی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی والے ہمارے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں، کچھ آزاد لوگ ہمارے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں، 81 کے قریب 81 جو نشستیں ہیں ہماری قومی اسمبلی میں، جنرل نشستیں وہ ہو چکی ہیں۔ پھر اس تناسب سے ہمیں خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں بھی ملنا ہیں، مولانا صاحب سے بات ہوگی ہوئی ہے، اور چوری شجاعت حسین کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے، ان کے بھی 3 ارکان ہیں نا قومی اسمبلی میں، اور 8 پنجاب میں، اور پنجاب میں ہم خود ہمارے پاس واضح اکثریت ہے، ہم اپنے طور پہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ ظاہر اگر پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بن رہی ہے تو چوری شجاعت حسین صاحب کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر پنجاب جو ہے یہ پورے پاکستان کا 72% ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے حساب سے، اور پھر جہاں جو حکمرانی جو حکمران ہوتا ہے وہ تو آدھے سے زیادہ پاکستان کا حکمران ہوتا ہے۔ تو پھر چوری شجاعت کے جو یہاں جیتے ہیں لاہور میں، پنجاب میں 8 ایم پی ایس، تو ان کو کیا ضرورت ہے کسی اور کے ساتھ جانے کی؟ ظاہر ہے جو اگر صوبے میں وہ نون لیگ کے ساتھ ہوں گے تو وہ وفاق میں وہ پیپلز پارٹی کی بات کیوں مانیں گے؟ وہ تو نون لیگ کی بات مانیں گے۔ انہوں نے یہ ایک پتہ کھیلا پریشرائز کرنے کے لیے نون لیگ کو کہ جناب یہ آپ ایسا کریں کہ الٹ کر لیں اس کو، کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں یہ بن جائیں وزیر اعظم یا صدر، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ان کو ہم بنا دیتے ہیں وزیر اعظم۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس وقت وہ مسلم لیگ نون ہے، اور پھر پی ٹی آئی کے 7 کے قریب ارکان جو ہیں، 7 کے قریب ارکان جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں، دوسرے آزاد امیدواروں کی میں بات نہیں کر رہا، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو 7 امیدوار ہیں 7 ارکان ہیں قومی اسمبلی کے نو منتخب، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اب ڈیفیکشن کلاس تو یہاں لگتی کوئی نہیں، 63 والی جو بات کر رہے ہیں وہ 63A وہ تو صورت میں لگے گی نا اگر یہ کسی جماعت
وہ تو سلمان اکرم راجہ کیس میں فیصلہ آ چکا ہوا ہے کہ جناب آپ جو ہیں یہ آزاد ہی کنسیڈر ہوں گے، کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہیں، فارم میں آپ نے جو مرضی لکھا ہوا ہے وہ کوئی بات نہیں۔ تو کیونکہ جو جماعت ہے وہ وہی جماعت ہے قانون کی نظر میں جسے کوئی انتخابی نشان الاٹ ہوا ہو، تو آپ کے پاس تو انتخابی نشان ہی نہیں تھا، تو پھر آپ جو ہیں آزاد ہی تصور ہوں گے۔ وہ آزاد ہیں، وہ کسی بھی طرف جا سکتے ہیں، ان پہ ڈیفیکشن کلاز لگتی نہیں کہ جناب آپ نے پارٹی پالیسی کے برعکس فیصلہ دیا۔ اس لیے تو یہ لگے ہوئے ہیں۔ خصوصی نشستوں سے زیادہ ان کو پریشانی پتہ کیا ہے؟ ان کو پریشانی یہ کہ ہمارے امیدوار جو ہمارے ارکان جو ہے نومنتخب ارکان ہمارے ہمارے وہ بھاگ رہے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں تاکہ وہ ڈیفیکشن کلاز کے تابع آ جائیں، 63A کے تابع آ جائیں۔ پھر وہ اگر ہماری پالیسی کے برعکس کسی کو ووٹ بھی دیتے ہیں وزیر اعظم کا، تو وہ ایک تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ووٹ گنا نہیں جائے گا، دوسرا یہ جو ہے یہ ایک دفعہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ان کی سیٹ جو ہے انہیں خالی کرنا پڑے گی۔ یہ اس لیے لگے ہوئے ہیں، ان کو خصوصی نشستوں سے وہ نہیں ہے زیادہ، ان کو اس لیے ہے جو میری بات ہوئی ہے ان کا، یہ سارے ناصرین پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو اندر ان کے ساتھ مشوروں میں شامل ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے سارے نس جانے یار اگر اسی یہ نہ کیتا تھے، اور وہ واسطے بھی 25 تاریخ تک انہوں نے انتظار کرنا پائے گا۔ 22 تاریخ کو جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ 22 فروری تک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے، پھر اس کے بعد 3 دن ان کے پاس ہوتے ہیں آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت، یعنی آپ 3 دن کے اندر اندر آپ نے کوئی جماعت جوائن کرنی ہے۔ پھر جو جوائن کریں گے وہ پھر پارٹی پالیسی کے پابند ہوں گے، پھر 63 جو ہے 63A اس کا ان پہ اطلاق ہوگا۔ اب ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے پیپلز پارٹی، اس میں مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اس میں ایک تو یہ بھی بات کی گئی جناب دیکھیں یہ جو اب زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، خاص طور پہ زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب بیچ میں لقمے دیتے رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق، لیکن زرداری صاحب تمام تجاویز کو نوٹ کرتے رہے۔ انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی فیصلہ یا تجویز نہیں دی، وہ صرف سن رہے ہیں۔ اور وہاں جگہ جناب دیکھیں سب سے زیادہ مینڈیٹ تو یہ ندیم افضل چان اور اعتزاز احسن جیسے لوگ یہ کہہ رہے تھے نا وہاں بیٹھ کے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ جناب پی ٹی آئی سے بات کریں، ان کے مینڈیٹ کا احترام کریں، عوام کو انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے۔ وہ بھائی میرے وہ کتنا فرق ہے اس میں اور نون لیگ میں؟ ان کے بندے اگر یہ توڑ لیں میاں اظہر سمیت، پھر تو یہ نون لیگ سب سے بڑی پارٹی ہے، ان کے 91 کے قریب ہیں، ان کے 81 کے قریب ہیں، اور مزید جو ہے میں نے عرض کیا ہے کہ 2-4 بندے آزاد بھی آنے والے ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ وہ بھی آنے والے ہیں، جو ان کے وہ پی ٹی اے والے ہیں۔ تو چلو جی یہ ہوگی بات۔ اور دوسری پھر وہاں یہ بات کی گئی کہ جو نا یہ اتحاد ہے، اتحادی حکومت جو لگتا ہے کو مضبوط نہیں ہونی، تو یا تو پھر آزاد کے ساتھ مل جائیں یا پھر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ اور پھر جو سب سے زیادہ جس تجویز پہ غور کیا گیا یا جس تجویز کو پذیرائی ملی وہ یہ کہ نون لیگ کو سپورٹ کیا جائے حکومت بنانے کے لیے، لیکن حکومت کا حصہ نہ بنے، اور پھر یعنی کابینہ کا حصہ نہ بنے، حکومت میں نہ بیٹھیں، لیکن نون لیگ کو حکومت بنانے کے لیے مکمل سپورٹ کی جائے اور اس کے عوض جو ہے اہم آئینی عہدے لے لیے جائیں۔ زرداری صاحب یعنی صدر بن جائیں، اسپیکر ان کو ہو جائے، چیئرمین جناب ہم لے لیں، ایک آدھ گورنر لے لیں صوبے کا۔ یہ باتیں وہاں جو ہیں ان پہ غور کیا گیا۔ اور پھر ایک انہوں نے اور جو کام ڈالا ہے کہ جناب ایک تو کمیٹی بنا رہے ہیں وہ کوئی کہ ساری جماعتوں کے ساتھ رابطوں کے لیے، اس میں ظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی شاید میں بھی رابطہ کیا جائے اور اس میں ندیم افضل چان یا اعتزاز احسن صاحب کوئی کردار ادا کریں، ایک تو وہ۔ اور دوسرا ایک اور پیغام دیا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ الیکشن کروائے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی بات نہیں میں کر رہا، مقتدرہ کی بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، جن کے ماتھے پہ داغ لگایا جا رہا ہے جناب دھاندلی ہوئی ہے، یہی باتیں ہو رہی ہیں نا۔ ان کو یہ پیغام دیا جناب جو الیکشن ہے نا اس میں بڑی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور اس کے لیے بھی انتخابی بے ضابطگیوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ، لیکن وہ کہنے جا رہے ہیں الیکشن دھاندلی ہوئی ہے، اور اس دھاندلی واسطے بھی ایسے جنہیں کوئی اپنی انکوائری کو رپورٹ جنہیں مرتب کر رہے ہیں۔
یہ سارا جو وہاں یہ سارا جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کے ارد گرد دو لوگ جو تھے وہ ساری باتیں زیادہ تر ان کی طرف سے ایسی باتیں آ رہی تھیں. اعتزاز احسن صاحب ظاہر ہے بہت ایکٹیو بنے ہوئے تھے نا, وہاں نمائندہ بنے ہوئے تھے کسی اور جماعت کے, ان کے ساتھ ملاقاتوں کی اور ان کے ساتھ, اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ظاہر ہے چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ان کو کہا ہوا ہے سب سے بڑا چور زرداری ہے, انہوں نے کہا ہوا ہے سب سے بڑا ڈاکو فلاں ہے, یہ ساری باتیں. ویسے تو ان کا وہ یو ٹرن لینا کوئی ایسا نہیں, وہ تو ان کو بھی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی کو کہتے تھے, اب ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیچارے ان کی وجہ سے جیل کاٹ رہے ہیں. تو یہ اب جو شہباز شریف نے فوری طور پہ ان کا خیال تھا کہ وہ ریئیکٹ کریں گے, کہیں گے جب ہم سوچتے ہیں کچھ کرتے ہیں, تو وہ انہوں نے فوری طور پر یہ کہہ دیا کہ جناب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ بنا لیں اپنا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اب جو اکثریت شو کرنا ہے 159 سیٹیں 169, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں شامل کر لیں آپ. لیکن مسئلہ یہ بن گیا اب کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے تحفظات ہیں اور بڑے شدید تحفظات ہیں. ایم کیو ایم کے بغیر پیپلز پارٹی جو ہے, ایم کیو ایم کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی, پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی. اور پھر جو مولانا کی بات میں نے کی, مولانا کو یہ رام کر سکتے ہیں کیونکہ مولانا کے بلوچستان میں جو جیتے ہوئے ارکان ہیں وہ 11 ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی 11 ہیں اور نون لیگ کے 10 ہیں. وہاں پیپلز پارٹی اور مولانا مل کے مولانا کو اگر بلوچستان کی حکومت دے دیں تو جو 4 ارکان ہیں جی یو آئی ایف کے, جمیعت علماء اسلام مولانا کے وفاق میں قومی اسمبلی میں, تو وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے. لیکن یہاں جو رام کرنا ہے یہ ایم کیو ایم کو, یہ یعنی جو اگر اعداد و شمار دیکھیں سارے, تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ باقی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کے بلاول بھٹو صاحب کے لیے ووٹ لے سکے. جبکہ دوسری طرف میاں شہباز شریف جو ہے اس پوزیشن میں ہیں, ان کی بات ہو چکی ہوئی ہے. اور ویسے بھی یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے اور مساق جمہوریت میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہر ایک کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا. اور جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت بن رہی تھی عمران خان کو فارغ کر کے تحریک عدم اعتماد لا کے, تو اس وقت بھی زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ نون لیگ کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے, تو اس لیے یہ حکومت کرنے کا جو وزارت عظمیٰ پہ جو حق ہے وہ نون لیگ کا ہے. اب شہباز شریف صاحب نے کوئی چون چران کیے بغیر جو پیپلز پارٹی کی تجویز ہے اس کو اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے جناب, اوکے آپ ایسا کر لیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے صدارت ہمیں دے دیں, آئینی عہدے ہمیں دے دیں جو آپ مانگ رہے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری کو, حالانکہ وہ ہم سے کم اس کی سیٹیں ہیں, چلو بنا لیں, ہم اس کو سپورٹ کر دیں گے. یہ شہباز شریف نے جب کہا ہے تو اب ان کو وقت, وہ جماعت فریقوں میں لگے ہوئے ہیں ساری رات اور سارا دن یہی باتیں. اب جو ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس, اس میں یہ رات کے فون والی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن تجویز کر رہے ہیں کہ ایسے اگر ہو جائے تو ایسے ہو جائے. یہ میں پورے وثوق کے ساتھ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ 11 اور 12 جنوری کی رات, 11 اور 12 فروری کی رات گئے, فون آیا ہے پیپلز پارٹی کا شہباز شریف کو, اور شہباز شریف نے فوراً اوکے کر دیا, اوکے ٹھیک ہے. اس سے بختہ پڑا ہوا ہے انہیں کہ جناب یہ تو الٹوں کی گیم. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.